Dialogue with History is a very big book and very insightful. ज़ाहिद हुसैन साहब तमाम 40 सालन खां वधीक जर्नलिज़म जो तजुर्बो रखंदड़ आहे। असां जॾहिं अञा इंस्पिरेशन वठूं पिया सहाफ़त जे लाइ तॾहिं ज़ाहिद हुसैन हिकिड़ो स्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट हुयो ऐं पंहिंजी लिखणीअ बैलेंस गैर जानिबदारीअ जे करे पाकिस्तान में ऐं मुल्क खां ॿाहिरि तमामु रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हुयो। ऐं नाज़िर महमूद साहब असांजो दोस्त डॉक्टर साहब इन गुज़िश्ता 30-40 सालनि में वधी वण थियो आहे, हिकिड़ो मिच्योर ऐं बहितरीनु दानिश्वर ऐं वेरी क्रिटिकल थिंकिंग माइंड जे तौर ते उभरियो आहे। एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑनर to be with these two legends on the same stage. I thank them all to be with us. So basically ये book जो है A Dialogue with History, ये history नहीं है, लेकिन history की के वो glimpses हैं, वो झलक है जो history को मज़ीद समझने में आपको मदद देगी। इसमें 40 के करीब इंटरव्यूज़ हैं जो ज़ाहिद हुसैन ने अपने इस करियर में किए हैं। इन्होंने किए हज़ारों इंटरव्यू हैं वैसे बाय द वे, लेकिन ये वो 40 इंटरव्यू हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। इस किताब में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंटरव्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि उन इंटरव्यूज़ 14 इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल ज़ाहिद हुसैन ने एक अलग किताब लिखी है जो मेरा ख़्याल है लास्ट ईयर उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। तो लेकिन इस किताब में इन्होंने बेशुमार लोगों से इंटरव्यूज़ किए, मतलब हर शोबा ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पे सियासत में इन्होंने लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं। बाचा खान का इंटरव्यू किया, वेरी रेयर। बाचा खान साहब बहुत कम इंटरव्यूज़ देते थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, उनका इंटरव्यू है। नवाज़ शरीफ के इंटरव्यू हैं। आसिफ ज़रदारी का इंटरव्यू है। इसमें जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यू हैं। हामिद कारज़ाई का इंटरव्यू है। राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है। और बहुत सारे दूसरे बनी सदर जो ईरान के रिवॉल्यूशन के बाद पहले वज़ीर आज़म बने थे, उनका इंटरव्यू है। उनका और एक और ईरानी जो डिसिडेंट थे, जो इनकलाब के बाद इनकलाबी जो वहाँ की रेवोल्यूशनरी हुकूमत थी खुमैनी साहब की, उसके साथ वो नहीं चल पाए और दोनों को एग्ज़ाइल में जाना पड़ा। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले थोड़ा सा हम इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ पे बात करेंगे, फिर हम लोकल पे आ जाएंगे। और इस वक्त चूँकि मिडल ईस्ट गर्म है, वहाँ पर इज़राइल का अटैक जो है वो गाज़ा पर जारी है। ईरान के साथ प्रॉक्सी जंग दुनिया भर की जारी है, और साथ ही जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं मिस्र में, माफ़ कीजिएगा, शाम में, तो उनसे हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये पूछूंगा ज़ाहिद हुसैन साहब से कि जो ये 2 इंटरव्यूज़ आपने किए फ्रांस में, ये इनका पस मंज़र क्या है, कैसे आप उन तक पहुँचे और क्यों? हुआ ये था कि उस ज़माने में लंदन गया हुआ था। उस वक्त मैं जर्नलिज़म का इस हद तक मेरा ताल्लुक़ था कि कभी कभार मैं लिख लेता था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे मेरे साथ जर्नलिज़म का ताल्लुक़ नहीं था। तो वहाँ पे कुछ ईरानी लड़के लोग थे जो कि मेरे भाई के दोस्त थे, जो कि वहाँ पे LSE में पढ़ाते थे। तो उनके ज़रिए जो है उन्होंने कहा कि बनी सदर आए हुए हैं, तुमको दिलचस्पी है इंटरव्यू करने की? मैंने कहा बिल्कुल है। जब मैं फिर पेरिस गया और वो अरेंज हो चुका था, तो वो इंटरव्यू जो है बहुत ही दिलचस्प था एक लिहाज से। उस ज़माने में ईरान जो है इनकलाब नया नया आया था, और ये वैसे तो 79 में इनकलाब आया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वहाँ पे कुछ इंतखाबात हुए थे। और बनी सदर जो कि एक प्रोफेसर थे, किसी ज़माने में पेरिस में रह चुके थे, एक एग्ज़ाइल में पहले भी रह चुके थे ईरान के रिवॉल्यूशन से पहले। तो जब मैं मिलने के गया तो एक जस्तजू ज़रूर थी। वो तकरीबन उस इंटरव्यू से तकरीबन 1 साल पहले वो जो है वो जिसको कहते हैं फ़रार हो के ईरान से आए थे, और तो वहाँ पे मेरी मुझसे बातचीत हुई।
اور جو ایک لحاظ سے مجھے بہت اثر چھوڑا انہوں نے، جو ایک لحاظ سے سیاستدان کم مجھے لگ رہے تھے اور ایک پروفیسر جو ہے وہ زیادہ لگ رہے تھے. تو ان کا یہی تھا کہ انقلاب جب آیا تھا تو وہ فرانس سے وہ خمینی کے ساتھ وہ بھی واپس گئے، لیکن پھر چند سالوں بعد جو ہے پھر انقلاب نے جب نیا رخ لیا ہے، جو ایک لحاظ سے کہا جائے کہ تھوڑی سی ایک انتہا پسندی کی طرف گئی، اور پھر جب وہاں پہ انقلاب تو لوگ لے کے آئے تھے شاہ کے خلاف ایک بہتر معاشرے کے لیے، لیکن پھر ایک نئی قسم کی ڈکٹیٹرشپ جب ہوئی تو پھر وہ بنی صدر اور ان کے ساتھ ان کے رجاوی مسعود رجاوی تھے، وہ جو ایک وہاں پہ سب سے بڑی ایک تحریک تھی اس کے تھے، دونوں وہاں پہنچے. میرا انٹرویو ان کے ساتھ ہوا اور میں ان کے وجہ سے ایران کے جو انقلاب تھا اس کے بارے میں بہت صحیح طور پہ ایک تصویر کھینچی انہوں نے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو انٹرویو ایک حد تک اس بات کا احاطہ کرتی ہیں جو کہ انقلاب اور اس کے بعد کی صورتحال بن کے آئی تھی ایران میں. اس کے بعد پھر جب یہ انٹرویو لیا پھر میں نے ہیرلڈ کو بھیجا تو وہاں سے میری جرنلزم کی ابتدا ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو اسی دوران آپ نے جو ایرانین ریولیوشن کے جو ایک اور تھے مجاہدین خلق کے رجاوی صاحب مسعود رجاوی، ان سے بھی آپ نے بات کی. تو کیا کرکس تھا ان دونوں کے جو فال آؤٹ ہونے کی ریزننگ تھی کیا تھی ایران کے خمینی صاحب کے ساتھ؟ وہ یہی میرے خیال یہ کہ ان کے نزدیک شاید ایک ایسا نظام میرے خیال تھا ان کے نزدیک، کیونکہ یہ اگر مجاہدین خلق جو تھی وہ اس لحاظ سے سب سے زیادہ ایک انقلابی پارٹی تھی، اور یہ مسعود رجاوی جو تھے وہ کئی سال تک شاہ کی جیل میں رہے تھے. اور جب وہ باہر ایک لحاظ سے جب ایک بغاوت ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے عناصر شامل تھے، اور وہ ایک لحاظ سے جو ایک جس کو کہتے ایک مشترکہ لائحہ جو تھا وہ یہ تھا کہ شاہ کی ایک حکومت یا بادشاہت کو ختم کیا جائے. مسعود رجاوی بہت ہی ینگ تھے، میں خیال ان کی اس وقت جب میں ملا تھا اس وقت شاید لیٹ 30s میں تھی عمر تھی، لیکن انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا. تقریباً اس عرصے میں 38 39 کی عمر میں انہوں نے تقریباً 10 سے 12 سال جیل میں گزارے تھے. اور وہ دونوں جو ہیں وہ فرار ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں اسکیپ کیا تھا وہاں سے. اور وہ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ایک ایرانین ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور پھر فرانس پہنچے، وہاں پہ انہوں نے دونوں نے جو ہے وہ پناہ لی. اور ایک لحاظ سے بنی صدر کا تو دوسرا گھر تھا وہاں پہ، کیونکہ وہ پہلے بھی جب ایگزائل کے دوران میں تھے وہ وہاں پہ رہ چکے تھے. اچھا، راجیو گاندھی آئے پاکستان 1988 میں سارک کی کانفرنس کے لیے، اور دو ساؤتھ ایشیا کے جوان لیڈرز تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور راجیو گاندھی. اور آپ نے ایک جملہ لکھا ہے ان کے تعارف میں کہ there was a hope in the air. آپ ڈسکرائب کریں گے کہ کیا ماحول تھا جب راجیو گاندھی آئیں؟ آج تو تصور کرنا ممکن شاید نہ ہو کہ انڈین کوئی پرائم منسٹر یا پاکستانی پرائم منسٹر ادھر جائیں گے، لیکن یہ بات ہے 1988 کی. اس وقت ہمارے تعلقات اس قدر بہتر تھے کہ زاہد حسین کو امید کی کرن نظر آ رہی تھی. اس میں میرے خیال آپ سب لوگوں کو وقت یاد ہوگا 1988 دسمبر کی، اور جب بے نظیر صاحبہ جو ہے وہاں انتخاب جیت کے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی. اور وہ ایک آپ میرے خیال جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یاد ہوگا کہ کتنی ایک خوشی کی فضا تھی. خوشی کی فضا دو وجہ تھی. ایک تو سب سے بنیادی چیز تھی کہ 10 سالہ جو ایک آمریت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ڈارکسٹ مومنٹ تھا جنرل ضیاء کا پیریڈ. میرے خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جتنا سفر کیا اور اب تک کر رہا ہے ان کی جو تھی، تو اس وقت جب ضیاء کے ہٹنے کے بعد ایک پہلی حکومت بنی تھی تو ایک لحاظ سے ایک ریزسٹنس کی کامیابی بھی تھی، ایک جدوجہد کی کامیابی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک گلوبل ایک اس کا ایک اثر ہوا تھا. اس میں اسی وقت جو ہے میرے خیال چند ماہ ہوئے تھے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو سارک کی سمٹ کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی جس میں راجیو گاندھی آئے تھے. راجیو گاندھی جو ہے کچھ چند سال ہی ہوئے تھے جب وزیر اعظم بنے تھے اپنی والدہ کے اسیسینیشن کے بعد. تو ان کا بہت ہی اچھا دلچسپ وہ تھا
مطلب ایک لحاظ سے راجیو گاندھی کبھی سیاستدان نہیں رہے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ آف ہسٹری تھی جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بن گئے، ورنہ وہ تو پائلٹ تھے ایئر انڈیا کے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر ان کو سیاست میں آنا پڑا اپنی والدہ کے اسیسنیشن کے بعد، اور وہ بنے۔ تو ایک سب سے جو تھی، جب میں راجیو گاندھی سے ملنے گیا یہاں پنجاب ہاؤس جو ہے وہاں اسلام آباد میں، تو وہاں میری ملاقات ہوئی، تو جو میرا پہلا امپریشن تھا کہ بہت زیادہ وہ کوئی منجھے ہوئے سیاستدان تو تھے ہی نہیں، لیکن بہت ساری باتیں تھیں، کوئی سوالات سخت ہوتے تھے تو وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری ان کے پارتھا سارتھی تھے ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی انٹرویو فارمل انٹرویو ختم ہوا اور ہم نے ٹیپ ریکارڈر بند کیا تو پھر وہ جیسا لگا کہ ایک نیا راجیو گاندھی جو ہے سامنے آئے، اور انہوں نے جو پھر باتیں کرنی شروع کی، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ جب آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ ان کو جستجو جو تھی جاننے کی، مجھ سے ان کو جاننے کی جستجو تھی بے نظیر صاحبہ کے بارے میں، یعنی اتنی زیادہ کیوریوسٹی تھی کہ آپ بتائیں کہ کیا ہے۔ تو وہ جو میں نے لکھا دیر واز اے ہوپ کہ ایک ایسا وقت تھا جیسے لگتا تھا کہ دونوں ممالک کے ینگ لیڈر پہلی دفعہ دونوں ملکوں میں ایک ایسی قیادت آئی تھی جس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹیشن پیریڈ کی، اور اس پہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب ایک ایسا دور شروع ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس خطے میں کچھ امن کر سکیں۔ دونوں ہوپ فل تھے، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو صدر حلقے تھے، مجھے اس کے فوراً بعد یاد آیا تھا کہ ایک پوری ایک کلاس سے وہ شروع ہو گئی تھی کانسپریسی کہ دیکھیں انہوں نے راجیو گاندھی کے ساتھ بات یوں کر لی وہ کر لیا، اور اس وقت تو یہاں تک ہوا تھا کہ انہوں نے سیاچن پہ دونوں لیڈروں نے ایک لحاظ سے ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، اور میں پورے کانفرنس میں تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ واقعی اتنا زیادہ ایک لگ رہی تھی کہ امید پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی، نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ پورے خطے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں میں جو انہوں نے باتیں کی اس پہ ایک دو کمنٹ کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، میرے ذہن میں آئی۔ ان کا جو بنی صدر اور مسعود رجاوی سے جو انٹرویوز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ، نہ صرف انٹرسٹنگ ہے بلکہ انسٹرکٹیو ہیں۔ انسٹرکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب صرف ڈائلاگ ود ہسٹری نہیں ہے، بلکہ پورے تاریخ کے اسباق اس میں موجود ہیں، کیونکہ اس میں ہم جو کہا جاتا ہے نا کہ فرام دا ہارسز ماؤتھ، اصل لوگ جو اس وقت ایکٹیو تھے، جو ان دا تھک آف دا تھن، جو کچھ بھی رونما ہو رہا تھا اس میں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو بنی صدر اور مسعود رجاوی کے انٹرویو پڑھ کے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایران میں، کیونکہ بنی صدر خود ڈسائپل تو تھے خمینی کے، لیکن وہ خمینی کی طرح فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، اور اسی طرح جو مجاہدین مسعود رجاوی تھے وہ بھی ایک ظاہر انقلاب کا ساتھ تو انہوں نے دیا، لیکن اس امید پر دیا کہ شاید خمینی کے آنے کے بعد کوئی پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی لبرل، سیکولر، روشن خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرحلے پر ملاؤں کا ساتھ دے کر، چاہے وہ ملا شیعہ ہوں، سنی ہوں، احمدی ہوں، کوئی بھی ملا ہو جو ڈاگمیٹسٹ ہیں، ان کا ساتھ دے کر آپ کوئی عارضی فائدے حاصل کرتے ہیں، تو ایران کا انقلاب اور یہ جو دو انٹرویو انہوں نے کیے ہیں یہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر بنیاد پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا نہ صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے بلکہ معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو لوگ یہ درس دیتے ہیں کہ جی ان سے وقتی طور پر معاہدہ کر لو اور فائدہ حاصل کر لو، فائدہ ہونا نہیں ہے، الٹیمیٹلی جب بھی یہ اقتدار میں آئیں گے، پاورفل ہوں گے، تو یہ ہمیں ہی ماریں گے۔ تو یہ تو ایک بات ذہن میں آتی ہے ان دونوں انٹرویوز سے۔ دوسری بات جو سارک کانفرنس کا آپ نے کہا، مجھے وہ بھی یاد ہے اچھی طرح، میں 24 سال کا تھا، اور ایک فضا میں امید تھی بے نظیر کا اقتدار میں آنا 11 سال بعد، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں جو سول اور فوجی افسر شاہی تھی، اسلم بیگ فوجی افسر شاہی کے نمائندے، چیف آف آرمی اسٹاف، اور غلام اسحاق خان صدر پاکستان سول افسر شاہی کے نمائندے، ان دونوں نے اس سارک کانفرنس کو سبوٹیج کرنے کے لیے اوورٹلی اینڈ کوورٹلی بہت ایکٹیولی کام کیا۔ تکبیر رسالہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں تکبیر رسالے نے ایک کور اسٹوری شائع کی اور کہا کہ یہ سارک کانفرنس نہیں ہے، یہ شارک
کانفرنس ہے, شارک کانفرنس, جو کہ پاکستان کو نگل جائے گی, اور سارک کو سبوٹاش کرنے کے لیے ان دونوں نے کام کیا. یہ پلانٹڈ اسٹوری ہوا کرتی تھی. تو ایک اسی کے کھانے کے بعد جو ہے وہ جو حمید گل اس وقت زمانے میں یہ ISI کی چیف ہوتے تھے, اس کے بعد کور کمانڈر, ان کو بینظیر نے ہٹا بھی دیا تھا, پھر وہ کور کمانڈر تھے. تو ایک وقت میں کہنے لگے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان سے دوستی کر لیں, اور ہم نے ضرب مومن ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی ملٹری کی, کہ ہم نے وہ کر کے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا, اور اس کے بعد 3 مہینے بعد جو ہے بینظیر صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی اس کہنے کے بعد. جی بالکل. اچھا, اس کتاب کی ایک جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ایسے انڈیکیٹرز ملتے ہیں, بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی ہسٹوریکل فیکٹس ملتے ہیں جو آپ کو عموماً پتہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ میں نے ان کا خان غفار خان کا, باچا خان کا انٹرویو ہے, اس میں ایک چیز انہوں نے پہلے پوچھی ایک دوسرے اسکالر کو کا کوٹ کرتے ہوئے کہ کیا جب خدائی خدمتگار ہوتے تھے اور ان کے وہ جیل میں تھے یا باہر ہوتے تھے تو ان کے پانی میں کیا اسکندر مرزا جو کہ بعد میں صدر بنے, اسکندر مرزا اس وقت ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر پشاور تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ اسکندر مرزا خدائی خدمتگاروں کے پانی میں نشے آور ادویات ملواتے تھے تاکہ وہ پروٹیسٹ میں نہ جا سکے, نشہ کر کے گر پڑے. تو خان غفار نے کہا ان سے کہ صرف ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ اسکندر مرزا نے تو انگریزوں کے کہنے پر خود ڈنڈوں سے کم از کم ایک شخص کو ان کے سامنے ڈنڈے مار کے قتل کر دیا. اب یہ چیز آپ کو کہیں ہسٹری میں نہیں ملے گی, کسی کتاب میں لکھی نہیں ملے گی. اسکندر مرزا نے اپنے جو خط لکھے ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن خان غفار خان کے اس انٹرویو میں ہے. تو خان غفار خان جو عموماً انٹرویوز نہیں دیتے تھے, انہوں نے بہت مطلب ایسے انکشافات کیے ہیں اپنے اس انٹرویو میں. ہاؤ ڈو یو ریڈ ہم ایز اے پرسنالٹی, ایز اے لیڈر, ایز اے لیڈر آف پشتون نیشنلزم؟ اگر میں کہوں کہ اگر میں ان تمام انٹرویوز کو جو سب سے زیادہ میرے لیے ایک مومنٹس انٹرویو تھا تو وہ خان عبدالغفار خان کا تھا. میری خواہش تھی بہت زیادہ ملنے کی, اور وہ یا تو کبھی ایگزائل میں ہوتے تھے کبھی ہوتے تھے. تو اسی وقت میں شروع میں ہیرلڈ میں آیا تھا, تو معلوم ہوا وہ بنو آئے ہوئے ہیں, تو میں وہاں پہنچ گیا. تو وہ کالا باغ کے ڈیم کے اوپر جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے تھے اس کے خلاف, تو وہ دورے پہ تھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو رات کے تقریباً 12 بجے یہ واپس لوٹے, اور اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 93 سال کی تھی, 94-95 کی تھی ان کی عمر. اور جب آئے تھے ان کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میں سمجھا کہ یعنی جو ان کو باقاعدہ ایک گود میں اٹھا کے لے کے ان کے بسترے پہ لایا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب ان کا جو ہے کل انٹرویو دے سکیں گے یا نہیں. تو انہوں نے کہا صبح 6 بجے آ جاؤ صبح کو. اچھا, میں سوچتا رہا کہ 6 بجے کیا ہوگا مطلب ان کا, لیکن جب میں صبح پہنچا تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے بسترے پہ صبح کی چائے پی رہے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پھر 2 گھنٹے مجھ سے بات کی, اور اتنی ہسٹوریکل وہ ساری چیز, بالکل صحیح بات ہے. اور ایک مجھے سب سے زیادہ جو ان کی باتیں امپریس کی, دیکھیں ایک جو بہت سارے سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے ایک اصول تھا ان کا. ایک شخص تھا جس نے آپ ان کے جو فکر تھی, سوچ تھی, بہت سارے لوگ اختلاف کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات صحیح تھی کہ جو بہت کم پاکستان میں اور بلکہ سب کانٹیننٹ میں ایسے سیاستدان تھے جو کہ انہوں نے اصول کے خاطر اپنی پوری جو ہے ایک لحاظ جدوجہد کی تھی. اور یہ بات صحیح ہے اسکندر مرزا کی. ہوا یہ تھا کہ یہ کتاب ایک تھی مین ہو رول انڈیا, ایک برٹش بیوروکریٹ کی کتاب لکھی ہوئی تھی. تو اس میں اس کا ذکر بھی تھا. جو اسکندر مرزا ایک لحاظ سے سول سروس میں تھے, ان کو تو میجر جنرل کا عہدہ تو بعد میں ملا تھا, تو ایک وقت میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے. اور یہ واقعہ وہیں پہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک جو خدائی خدمتگار کا اس زمانے میں ہو رہا تھا تو اس کو ناکام کس طرح سے بنایا تھا. تو وہ اچھا, خان غفار خان نے جناح کے ساتھ ایک ملاقات کا تذکرہ کیا ہے, اور بعد میں آپ ہی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناح صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے باچا خان کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی تاکہ ہم ان تک پہنچ ہی نہ سکیں,
اور انہوں نے ہمارے خلاف خان صاحب جناح صاحب کو اتنا ورغلایا کہ بعد میں وہ ملنا نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ایک طریقے سے ان جناح صاحب کے گرد جو لوگ تھے کیا وہ ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے تھے خان غفار خان صاحب کو؟ دیکھیں ایک بات یہ تھی کہ غفار خان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا آزادی کے بارے میں، لیکن جب پاکستان بن گیا اس وقت لیجسلیٹو اسمبلی جو تھی اس وقت اس کے ممبر بھی تھے یہ، یعنی پہلے پارٹیشن سے پہلے جو الیکشن تھی تو اس میں یہ لیجسلیٹو اسمبلی جو پہلی تھی اس کے ممبر تھے. لیکن وہی بات ہوئی کہ ان کا یہی تھا کہ پاکستان بن گیا ہے اور میں مطلب اس کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان بنایا اور ہمیں غدار کہتے ہیں، لیکن ان کی بات میں ایک وزن تھا. لوگ تو اس کو دوسرے پیمانے پہ جو بات کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو انگریزوں کے خلاف اگر جدوجہد ہوئی تھی کسی نے شخص سے اگر ان لوگوں نے تو غفار خان سب سے آگے تھے. باقی تو مسلم لیگ ٹھیک ہے ایک ان کا وہ تھا، لیکن آپ آج تک کسی مسلم لیگر کو آپ نے جیل جاتے ہوئے انگریزوں کے زمانے میں نہیں دیکھا تھا، کوئی بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب، خان غفار خان، جی ایم سید، ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا یا مسلم پاکستان بنانے میں جنہوں نے کوششیں کی، لیکن ان کو بعد میں بہت ہی را ڈیل ملی. تو کیا کہیں گے اس بات پہ کہ جو شریک سفر تھے ان کو منزل تو نہیں ملی؟ ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. آپ اصل میں جو دو نام آپ نے لیے جی ایم سید اور غفار خان کے، ان دونوں میں اب ویسے تو بلا شبہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ 20ویں صدی میں پاکستان کا جن علاقوں میں اس وقت پاکستان ہے 20ویں صدی کے سب سے بڑے رہنما کون سے تھے، تو میں غفار خان اور جی ایم سید کا نام لوں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور یعنی اب یہ 4 صوبے پاکستان کے ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں کہ سندھ کا تو جی ایم سید صوبہ سرحد کے یا خیبر پختونخوا کے باچا خان ہمارے سامنے ہیں. اگر بلوچستان کا پوچھیں تو غوث بخش بزینجو آتے ہیں. تو یہ 3 سب سے بڑے نام ہیں. اور ان میں سے زاہد صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ان کتاب میں ان کے انٹرویوز انہوں نے شامل کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہی 2 انٹرویو، غوث بخش بزینجو کا انٹرویو اور باچا خان کا انٹرویو، یہ دونوں مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے. اور فرق یہ ہے کہ جی ایم سید تو شروع میں خیر پاکستان بنانے میں ان کا یعنی اس گناہ میں وہ بھی شریک تھے. جی ایم سید اس گناہ سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، گو کہ بعد میں انہوں نے اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت ہے. یہ لوگ جو غوث بخش بزینجو اور باچا خان تھے، میرے خیال میں ان کا ویژن اس وقت کہیں زیادہ آگے تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس پر کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ غلط ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو بننے کے بعد فرق یہ ہوا کہ جی ایم سید تو اس کے اگینسٹ میں گئے، اور باچا خان اور بزینجو دونوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پارلیمانی جمہوریت کے تحت اس ملک کو جمہوری اور سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں. اور یہ انٹرویو دونوں پڑھ کے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اچھا، جی ایم سید کا انٹرویو کیا ہے انہوں نے، اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن پہلے جی ایم سید صاحب کے ایک اور دوست علی محمد شاہ راشدی کا انہوں نے انٹرویو کیا. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ بھی ایک دلچسپ کیریکٹر تھے. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا زاہد حسین کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ علی محمد شاہ راشدی کا انٹرویو کریں؟ میں پورا ایک صفحہ ان کا مضمون شائع ہوا. اچھا تو اس میں انہوں نے ایوب خان کو مشورہ دیا تھا، پہلے کی خبر تھی، وہ تو یہ انٹرویو تو بہت بعد کا ہے. تو اس میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جو ہے بادشاہت قائم کر دیں آپ. اچھا اس کا جو انٹرویو کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی اس میں یہ ہے کہ سم ڈے پاکستان ول ہیو اے مونارکی. تو مطلب راشدی واز ون آف دا شروڈیسٹ یعنی پرسنالٹی جس کو کہہ لیں. وہ انٹلیکچوئل بھی مانے جاتے تھے، سیاستدان بھی مانے جاتے تھے. اس کے بعد یہ ڈپلومیٹک پوسٹ پہ بھی رہے. پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے پہلے چائنا میں وہ راشدی صاحب تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ابتدا تو ہوئی تھی ان کی ایک صحافی کی حیثیت سے، لیکن جو ہے پھر یہ ایوب خان کے زمانے میں بھی ان کا تھا. اچھا راشدی صاحب ان کا ایک اور چیز آتی ہے کہ جب سندھ اسمبلی میں 1 یونٹ کی قرارداد پاس ہوئی تھی تو وہ راشدی صاحب نے موو کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ تھا، پھر وہ کرتے رہے اور بڑے مطلب انہوں نے کوئی ٹھکی ہوئی بات نہیں کی. بادشاہت کو انہوں نے ایوب خان کو بھی مشورہ دیا تھا
اور پھر اس کے بعد یعنی اس کا انہوں نے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش بھی، ایک آرگومنٹ دینے کی کوشش کی اس میں. ایک اور مزیدار بات تھی کہ یہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو اس وقت تو یہ مخالفوں میں تھے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ بھٹو صاحب کے ایڈوائزر ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو کے. تو وہ کمال جو ہے ان کو صرف راجی صاحب کو ہی حاصل تھا کہ وہ ایوب خان کو بادشاہ بھی بنا رہے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے پھر ایڈوائزر بھی بن گئے تھے. اچھا آپ نے ان سے سوال کیا ہاں کہ بھائی آپ نے پہلے مونارکی بادشاہت کی بات کی، ہاں بھٹو صاحب کی مخالفت کی، لیکن بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو آپ ان کے ایڈوائزر بھی بن گئے. ہاں تو ان کا جواب اتنا انٹرسٹنگ تھا، عوام نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، میں عوام کی رائے کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں. بہت تیز آدمی کہ تھے. مطلب آپ نے ان سے کہا ہاں کہ عوام کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ، آپ عوام کے فیصلے کے خلاف نہ جائیں، لیکن عوام کے طرف سے کسی کو حکومت میں لانے کے بعد اپنے آپ پرنسپلز بدل دیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں. تو کیا کہا انہوں نے؟ تو وہی تھا کہ میں ان کے یعنی ایک لحاظ سے بہت، میں کہہ رہا ہوں، تیز ترین آدمی تھے. جواب فوراً حاضر ہوتا تھا. انہوں نے اس کی جسٹیفائی بھی کیا اور کہا کہ وہی بات بالکل وہی آتی ہے کہ میں عوام کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں. تو میں وہی بات آ رہی تھی کہ آپ بادشاہت کی جو بات کر رہے ہیں کیا وہ عوام کی مرضی کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، وہ کلچری اور پاکستان جو ہے قابل نہیں ہے کہ وہ جمہوریت والا ہے. لیکن اور پھر ایک اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوئے وہ میری وجہ سے ہوئے تھے، اور میں خالی ایمبیسڈر رہ چکے تھے وہاں پہ. تو ان کا وہ دعویٰ بھی یہی تھا کہ میں نے سب انہوں نے کچھ ایک کیا اور تھا. بھی بات کہی، اب وہ درست ہے یا دعویٰ ہے، کہ 1940 کی قرارداد ہاں انہوں نے جناح صاحب کے ساتھ مل کر ڈرافٹ کی، ان کو بھیجا گیا ڈرافٹ اور پھر جناح صاحب نے اس کو اپروو کیا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہی واز پارٹ آف دی رائٹنگ آف دیٹ ریزولوشن. اچھا جی ایم سید کا آپ نے انٹرویو کیا 1988 میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں سندھ نیشنل الائنس بن رہا تھا، جو پہلا ایک بڑا اتحاد تھا، 10-11 تنظیمیں اس میں شامل ہوئی تھیں. تو اس میں آپ نے ان سے انٹرویو کیا، اور جی ایم سعید جو ہیں وہ پہلے پاکستان بننے کے بعد پہلے سیاسی قیدی تھے، یہ آپ نے لکھا ہے ان کے انٹرویو سے پہلے. اس وقت جو وہ بات کر رہے تھے، اس وقت بھی بات ہو رہی تھی پانی کی، ڈیم کی، زمینوں کے چھن جانے کی، اور سندھ میں دوسرے صوبوں اور ملکوں سے لوگوں کے انفلکس کی. آج بھی چیزیں وہی ڈسکس ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں کرکس بتائیں کہ 1988 میں الیکشن سے پہلے یا شاید بعد میں، میرا خیال پہلے ہوا تھا سندھ نیشنل الائنس، تو کیا کرکس تھا، وہ کیا چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ تھی. یہ سن کانفرنس ہوئی تھی، میرے خیال پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہوگا، 1988 کی بات ہے. یہ ضیاء کا آخری دور کہہ لیں تو اس زمانے میں پوری، کیونکہ بے نظیر صاحب واپس آئی تھی 86 میں، تو اس وقت یہ جتنے بھی حلقے تھے، نیشنلسٹ بھی کہہ لیں آپ، دوسرے تھے، سب مل کے ایک مشترکہ محاذ بنا تھا جو کہ اینٹی پیپلز پارٹی محاذ تھا اس کا. اور وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں جو لوگوں تھے، میں نے نام شاید دیے ہیں اس میں. تو اس کے بعد مجھے اچھی تو وہ اس وقت میں ملا تھا تو ان سے، تو وہی بات آ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ان کے جو مقصد تھا اس سے بہت ہی متضاد بھی آ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ملٹری گورنمنٹ کی تائید حاصل کر رہے تھے. اور یہ بات بہت صاف تھی کہ جو الائنس بن رہا تھا اس میں کہیں سرپرستی بھی حاصل تھی اس وقت کے لحاظ سے، کہ سب کو پتا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ تحریک ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو سندھ میں کیسے روکا جائے. یہ ایک پورا ایک مثال موجود تھی کہ سندھ میں. اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کا جو ہے وہ بھی ایک سپورٹ جس طرح سے کی گئی، اس کا مقصد بھی ایک تھا. پھر نیشنل الائنس جو بنا تھا وہ بھی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے اسی مطلب ایک ہفتے بعد میں نے بینظیر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے پھر بہت سخت باتیں کی تھیں اس پورے الائنس کے بارے میں. وہ میرے خیال وہ جو فیس ٹو فیس بے نظیر ہے اس میں پورا اس کا ذکر موجود ہے اس میں. جی ایم سید صاحب نے آپ ہی کے اس انٹرویو میں یہ ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے ماضی میں ہندوؤں کے خلاف ایک طرح سے نفرت انگیزی کی،
لیکن پھر انہوں نے آپ ہی کے اس انٹرویو میں انہوں نے معذرت کی کہ وہ غلط ہوا تھا ہم سے اور ہم اس میں بہہ گئے تھے جو اس وقت کا ماحول چل رہا تھا. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپ نے ان سے گفتگو کی تو وہ جو انہوں نے پاکستان بنانے کے بارے میں جو قرارداد پیش کی تھی, جو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, بعد میں جو ان پر کچھ الزامات بھی لگے, واٹ واز ہز انڈرسٹینڈنگ آفٹر آل دیٹ؟ میرے خیال وہ تو یقینی بات ہے کہ کوئی اپنی اس طرح کی تقسیم نہیں کرتا ہے, ایک لحاظ سے تو تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن آئی واز ویری امپریسڈ بائی ون تھنگ. یہ ہوتا ہے نا جو بھی ایک ان کی کلیئرٹی تھی, جو بھی اپنی سوچ کے بارے میں, وہ بہت ہی اس میں کرتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ سیاست کے بہت سے رخ ہوتے ہیں. ایک نئی یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ 80 اور اس سے پہلے بلکہ 60s 70s میں پیپلز پارٹی کو ابھرنے سے پوری سیاست سندھ کی الٹ گئی تھی, جس کو کہتے ہیں. تو وہ جی ایم سید صاحب بھی جو ہیں ایک حد تک ان کے جو اپنا ایک اثر رسوخ تھا, ان کو سب سے زیادہ خطرہ پیپلز پارٹی سے نظر آتا تھا. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کی پوری کی سیاست اس وقت جو 88 میں سن کانفرنس ہو یا اس سے پہلے تھی, وہ اس میں اس کی جھلکیاں نظر آتی تھیں. لیکن میں آپ سندھ کی بات کر رہے تھے, اس میں ایک اور انٹرویو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے مجھے میرے اس میں ہے رسول بخش پلیجو صاحب کا. جی جی جی. اینڈ اٹ واز سچ اے انٹلیکچوئل ڈائلاگ, ڈیبیٹ کہہ لیں ان سے. وہ بہت زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے ون آف دا فیو پولیٹیشین جو کہ ہی واز ویری فرینک اینڈ ویری اسٹرانگلی جو اپنی خیالات جو ہوتے ہیں اس کو پیش کرتے تھے. تو ان کے ساتھ مجھے کئی دفعہ ملا, ان سے بات کرنے میں مزہ بہت آتا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی نظر اس میں ہوتا تھا. آپ سے جو رسول بخش پلیجو کا انٹرویو تھا, تو اس کو جب آپ, مجھے لگتا ہے کہ وہ اردو میں ہوا ہوگا اور اسے بعد میں انگلش میں دونوں میں ہوا تھا. لیکن اس میں جو انہوں نے باتیں کی, جو شعراء کو درمیان میں لائے, کئی اسکالرس کے اشعار پڑھے, کئی کوٹس دیے, تو وہ لگ رہا تھا کہ ایک فلو اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ اور ان کی جو ویو لینتھ ہے وہ کسی ایک سطح پر تھی, اور آپ جیسے ایک دوسرے کے اس جو ایک دریا بہہ رہا تھا اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وہ بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. تو وہ لگ نہیں رہا تھا کہ پولیٹیکل انٹرویو ہے بیسک, اس میں پالیٹکس تھی ضرور, لیکن اس پالیٹکس سے زیادہ اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ فن بھی ہے, ادب بھی ہے, موسیقی بھی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ how was your kind of understanding of the man? نہیں بھائی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یعنی انٹلیکچولی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ساؤنڈ تھے, اور اسی لیے جو ہے جب ان سے بات ہوتی تھی تو ایک ڈائلاگ ہوتا تھا, ایک ڈسکشن ہوتا تھا اس کے اوپر جو تھی. اور میں خیال ون آف دا جس کو کہتے ہیں کہ, اور سیاست میں بھی تبدیلیاں سب میں آئیں, سیاست دانوں میں جو ہے کیوں تبدیلی آتی تھی. ان کا خود بھی جو ہے ابتدا جو ہے وہ سیاست میں جب آئے تھے تو خلافت موومنٹ میں بھی شریک رہے تھے. اس کے بعد جو ہے تھوڑے سے ایک لحاظ سے مذہبی رجحانات بھی تھے, پھر بعد میں جو ہے انہوں نے اس میں کیا. لیکن ایک بات تھی کہ جیسے اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی میں بھی کچھ دن رہے تھے, لیکن اس سے بھی ان کا اختلاف بن کے آیا تھا. پھر بعد میں رسول بخش تالپور صاحب رسول بخش پلیجو صاحب کی جو بات کی سیاست تھی وہ بہت ہی مختلف ہو گئی تھی آخر میں. ڈاکٹر ناظر محمود صاحب, سندھ کے کچھ نیشنلسٹ سیاستدانوں کی انٹرویوز کی بات ہوئی. جی, تو آپ کے تھوڑے سے کامنٹس کہ ہاؤ ڈو یو سی سندھ's previous nationalist leadership and maybe comparison with today's leadership? حقیقت یہ ہے کہ جو پرانے قوم پرست رہنما تھے وہ ان کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی تھا میرے خیال میں. وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, وسیع مطالعہ رکھتے تھے, تاریخ پر, فلسفے پر, سماجیات پر گہری نظر رکھتے تھے, اور زیادہ تر قوم پرست جو ہے وہ تنگ نظر نہیں تھے. میں جی ایم سید کو ایک تنگ نظر سیاستدان نہیں مانتا, قوم پرست تھے وہ لیکن تنگ نظر نہیں تھے. ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے بہت واضح طور پر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح کیا ہے. نہ وہ مذہبی طور پہ تنگ نظر تھے, نہ قومی طور پر تنگ نظر تھے, وسیع المشرب آدمی تھے. اسی طرح دیگر قوم پرست رہنماؤں کو بھی دیکھ لیں تو. لیکن اس کے بعد گریجولی جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں اور نظریات میں ہمیں ڈکلائن نظر آتا ہے, مثال کے طور پہ نیشنل عوامی پارٹی,
نیشنل عوامی پارٹی کی آپ اس وقت کی قیادت دیکھیں، عبد الغفار خان اور ولی خان، اور اس کے بعد کس طرح سے زوال ہو رہا ہے. اسفندیار ولی اور ایمل ولی خان نے تو بالکل ہی لٹیائی ڈبو دی ہے ان کی. تو وہ ڈکلائن تو میرا خیال ہے کہ تمام جماعتوں میں ہو رہا ہے، یہ نظریاتی ڈکلائن ہے. اور آپ کے سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ جو قوم پرستوں کی پچھلی لیڈرشپ تھی وہ آج کے قوم پرستوں کی نسبت بہت زیادہ باشعور تھی. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ انٹرویو آپ کا تھا عمران خان صاحب سے. اچھا، جو یہ انٹرویو آپ نے اس بک میں شامل کیا ہے اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے ان کے مزاج اور ان کی شخصیت کی جھلک ضرور ملتی ہے. یہ 84 میں ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا کراچی میں، اس کے پس منظر میں ہے، اور اس میں شاید ان کا اس وقت بھی پی سی بی کے ساتھ جھگڑا تھا. پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ جو تھا اس وقت ان کا اس سے جھگڑا تھا، اور اس وقت وہ شاید انہوں نے ریفیوز کیا تھا کہ وہ باہر آ کے گیسٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا قطار میں کھڑے ہوں گے. تو وہ کیا قصہ تھا، کیا لڑائی تھی، کس وجہ سے ان کے اختلافات تھے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ عمران خان ایز اے کرکٹر انٹرویو تھا، اور اس میں بھی عمران خان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ پوری طرح ابھر کے آتی ہے، جو کہ پھر بعد میں ایک سیاستدان عمران خان بھی اسی میں آتے ہیں. ایک ٹھیک ہے، اس وقت کرکٹر تھے، ان کا ایک انانیت بھی تھی، اور وہ تو ہیرو تھے اور بہت بڑے کھلاڑی تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہ ان کا طریقہ کار تھا وہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن عمران خان کے وہ اس میں شامل نہیں کیا میں نے. جب 1991 کی شاید یا 92 کی بات ہے، جب یہ انہوں نے شروع کیا تھا پارٹی کو فلوٹ کرنا شروع کیا تھا، میں نے ایک بہت لمبا ایک آرٹیکل لکھا تھا. اگر آپ پڑھیں تو اس وقت میں نے جو پریڈکشن کی تھی کہ واٹ ول ہی بی، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح ابھی بالکل وہی کہ وہی ہوا جو کہ ہم نے اب تک دیکھا ہے ان کا. اب اس میں یہی تھا کہ وہ چونکہ وہ کویشچن آنسر فارم میں نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا اس میں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے بہت سارے ایک دو انٹرویو اور تھے جو کہ غوث بخش بزنجو، جی جو کہ جن کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا، جو سب سے زیادہ ایک اگر دیکھا ہے تو سیاستدانوں میں جو کہتے ہیں بہت زیادہ جس کو میچور سیاستدان جس کو کہہ لیں، وہ بزنجو سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں تھے. مطلب ایک اصول بھی تھے اور لیکن وہ پریگمیٹک بھی تھے، وہ کسی چیز میں نہیں آتی. اس کے برعکس ایک اور انٹرویو بھی جو ہے بلوچستان پہ، وہ شیر محمد مری کا، ہاں، جو کہ جنرل شیروف کے نام سے جاتے بابو ان کو بھی کہتے تھے. اور جو انسرجنسی ہوئی تھی پہلے دو انسرجنسی، اس میں وہ ایک لحاظ سے لیڈر تھے. وہی بہت ہی کیا کہتے ہیں انٹرسٹنگ وہ تھے. ایگزیکٹلی. اور جام ساقی کا جو آپ نے شاید ذکر نہیں کیا. آتے ہیں آہستہ آہستہ، بس اب بتائیں. لیکن اب نہیں، جام ساقی کے انٹرویو کی بات ہو رہی تھی. جام ساقی مطلب نا جیسے ہم بات کرتے ہیں، میرے خیال ایک بہت بڑی شخصیت تھی. میں اس کو جام ساقی کو پرسنلی بہت اچھی طرح جانتا تھا. ایک حد تک جو ہے ایک اس تحریک کے ہم بھی حصہ تھے. ایک چیز مجھے بہت اس کی ان کے پسند آئی تھی، ایک لحاظ سے ایک آئیڈیلزم تھی. اور مطلب اینڈ ہی واز ویری فیو پیپل آئی ہیو میٹ جو کہ اتنے اسٹرانگ کنوکشن تھے. اینڈ ہی ریئلی ایکچولی جب ریولیوشنری پیریڈ تھا ان کا، تو میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی جدوجہد بہت کم ہمیں نظر آتی ہے. یعنی اس کی تقریباً کتنے سال جیل میں رہے تھے. بعد میں جو تبدیلیاں آئی تھیں وہ پھر وہ الگ بات ہے. لیکن ایک ایسا واقعی جو ہے اگر ورکنگ کلاس موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا دور تھا جہاں پہ لوگ جس کو یاد نہیں کرتے ہیں، بہت پاکستان کے جو بائیں بازو کی سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی ہے. جو جدوجہد ہم دیکھتے ہیں، بعض چیزیں ہمیں آج کو نظر آتی ہے، جس چیزیں ہم پہلے بات کیا کرتے تھے آج ہم کو عمل بھی اگر نظر آتے ہیں تو اس میں بہت بڑا جدوجہد کا حصہ بھی نظر آتا ہے. جام ساقی بلا شبہ لوور کلاسز کے ایک بہت ہی ایک طرح سے کونا مشق سیاستدان تھے، ورکر تھے. وہ آئیڈیالوگ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن وہ ان کی جو ورکنگ تھی، ان کی جو پینیٹریشن تھی، وہ دن رات جو گاؤں دیہات شہر گلی محلے میں چلتے تھے، وہ ایک اپنی ثانی نہیں رکھتی.
اور ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نیشنلزم تو ایک چیز ہے, وہ ہمارے اگر میں جام صوبوں ساقی کے بارے میں کچھ بات کر لوں. جی میں اسی کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا جی. کہ جو جام ساقی اور جو لیفٹ کی اور جو کمیونزم کی آئیڈیالوجی تھی, اس پہ آپ اگر کچھ اپنے کامنٹس دینا چاہیں. جام ساقی کا بلا شبہ ایک بڑی شخصیت ہے, بڑی قربانیاں دی, اور آپ نے جب انٹرویو کیا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ غالباً 8 سال جیل کاٹنے کے بعد رہا ہوئے تھے. تو وہ سندھ کے کیا پورے پاکستان کے ایک بہت بڑے رہنما تھے. اس انٹرویو میں خاص بات, آپ کے والے انٹرویو میں جو بات مجھے جس نے اسٹرائک کیا اور اچھی لگی, وہ یہ کہ انہوں نے جب انہوں نے سوال کیا 1977 کی پی این اے کی موومنٹ کے بارے میں, کیونکہ ہمیں یہ یاد ہے کہ وہ میں نے جب بھی ملاؤں کا حوالہ دیا نا کہ پی این اے کی موومنٹ بھی ملا لیڈ تھی ساری, پاکستان قومی اتحاد, اس میں زیادہ تر مذہبی جماعتیں تھیں, ایک ریئیکشنری قدامت پسند موومنٹ تھی. لیکن مایوسی کی بات یہ تھی کہ ولی خان جیسے لوگ اور لیفٹ کے بہت سارے وہ لوگ جو بھٹو کے دور میں جیلوں میں رہے تھے, وہ صرف بھٹو سے ذاتی انات کی وجہ سے بھٹو کے خلاف ہو گئے اور پی این اے میں شامل ہو گئے, جس میں این ڈی پی تھی اور ولی خان این ڈی پی میں شامل ہوئے, اور این ڈی پی کے ذریعے نسیم ولی وغیرہ وہ پی این اے کا حصہ تھیں. لیکن جام ساقی اور ان کے ساتھی جو تھے, جس میں میرے والد بھی شامل ہیں, میرے والد جام ساقی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, ان لوگوں نے اس وقت بھٹو کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا, اور یہ مجھے یاد ہے میرے گھر میں بات ہوئی تھی بعد میں, جس کا انہوں نے انٹرویو سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے, جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے بھٹو کا ساتھ کیوں دیا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چوائس از بٹوین ملاز اینڈ بھٹو, اگر میرے پاس چوائس یہ ہے کہ میں بھٹو کے ساتھ جاؤں یا ملاؤں کے پیچھے جاؤں, تو میں ہر حالت میں بھٹو کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ میں کسی طرح بھی ملاؤں کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو اسی لیے جام ساقی نے اس بات کو جسٹیفائی کیا, اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھٹو نے جو کچھ کیا اس سے زبردستی, یعنی بھٹو کو وہ یہ مارجن دینے پہ تیار تھے کہ بھٹو سے بہت سارے کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائے, جس میں بلوچستان میں فوج کشی بھی شامل ہے, اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھٹو صاحب شاید جام ساقی کو رہا کرنا چاہتے تھے, لیکن فوج کا پریشر اتنا تھا کہ فوج نے کہا کہ نہیں, یہ سارے جو کمیونسٹ ہیں, لبرل ہیں, پروگریسو ہیں, ان سارے لوگوں کو جیل میں ہی رہنا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر بھٹو کو یہ مارجن دے دیا جائے, تو وہ جو شعر میں نے پہلے سنایا کہ کرسی ہے یہ تیرا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے, تو بھٹو صاحب کو میں تو یہ مارجن نہیں دیتا, لیکن جام ساقی نے بہرحال یہ مارجن دے دیا تھا بھٹو کو کہ ان سے فوج نے بہت سارے کام کروائے. اچھا, سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے تو آصف علی زرداری کو کیسے بھولیں گے. ان کا بھی آپ نے ایک انٹرویو کیا نواب شاہ میں 1990 میں الیکشن کیمپین کے دوران, تو وہ کس چاچا کے پاس پہنچے تھے؟ اس وقت میں گیا تھا نواب شاہ. اچھا, میں نے بہت یعنی کریٹیکل آرٹیکل بھی بہت لکھے تھے ان کے متعلق, لیکن وہ تھا تو ایک جو مجھے بات میں نے اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو بہت سخت سوالات ہیں. وہ تمام سوالات تھے جو کہ عوام میں اس وقت جو بھی کہے جاتے تھے وہ سب کے سب تھے, اور اس کے بعد جواب بھی اچھی ان کے, لیکن وہی تھا کہ اس سے پہلے سیاست میں ان کا تعلق تو نہیں تھا, لیکن وہ جو حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ حصہ لینے کیا تھا, نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑے تھے, شاید کامیاب تو نہیں ہوئے تھے اس میں, لیکن وہ اس میں جو پہلی دفعہ نظر آ رہا تھا کہ ایک سیاستدان آصف علی زرداری ہمیں نظر آیا تھا. اور میں نے یہ سوالات بھی کیے کہ ان کا وہی تھا کہ میں نے بے نظیر صاحبہ شادی کرنے کے ملٹری کو چیلنج کیا ہے. تو اس کے بعد فوراً میں خیال پہ ایک اور انٹرویو ہے, بہت بڑے بڑے انٹرویو دونوں تھے ان کے, بہت ہی جیسے ہوتا ہے ایک ڈسکشن چل رہی ہے. دوسرا وہی تھا کہ جب بے نظیر صاحب کی دوسری حکومت آئی تھی تو اس وقت کے فوراً بعد ہے, تو انہوں نے کہا تھا میرا حیثیت بہادر شاہ ظفر کی طرح ہے, اس میں بھی بہت باتیں تھیں, لیکن اس وقت سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ ایک سیاستدان آصف علی زرداری شروع. اچھا, انہوں نے اس وقت جو آصف علی زرداری سے اس انٹرویو میں پہلا سوال کیا, وہ ہم بھی آج تک پوچھ رہے ہیں, اور وہ سوال میں آپ کو سناؤں گا. انہوں نے ان سے پوچھا, You have always maintained that you wanted to stay away from politics. Why have you decided to seek public office now? تو آپ اب تک یہی کہتے رہے ہیں کہ میں سیاست سے دور رہوں گا, تو اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک سیاسی عہدے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو آصف علی زرداری کا جواب تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں, یہاں 15,000 میرے لوگ ہیں, وہ مجھے ووٹ دینا چاہتے ہیں,
اور میں بہت کنٹروورشل ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ سب سے اچھا یہی ہوگا کہ میں الیکشن لڑوں. تو ان کی کئی ملاقاتیں رہیں آصف علی زرداری صاحب سے اور کئی انٹرویوز کیے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی پہ، آصف علی زرداری پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے، بہت کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں، کئی چیزیں درست بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہوں، لیکن اوور آل ایز اے پولیٹیشین ہاؤ ڈو یو سی ہیم؟ میرے خیال یہ ہے کہ بہت فرق تو بہت زیادہ تھا جب ہم بات کرتے ہیں بینظیر صاحبہ کے اور آصف علی زرداری کی. لیکن کہا جائے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی ایک لحاظ سے جو گراؤنڈ لیول پہ جو سیاست کرنا جانتا تھا وہ آصف علی زرداری تھے. اس وقت سے بالکل اندازہ تھا. میں تھوڑا سا یعنی اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت سخت آرٹیکل لکھا تھا ان کے خلاف، اور اس کے ایک ہفتے بعد میں ملنے چلا گیا. تو اس کا ذکر بھی ہے کہ تم نے یہ لکھا، تم نے یہ لکھا، تم نے یہ لکھا. خیر، لیکن یہ تھا کہ ایک اس کے بعد یعنی سیاستدانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ آپ نے خلاف لکھ دیا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. اب جیسے مطلب تو لیکن وہ اس طرح کا نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی وہ آثار تھے جو کہ اب ہم آصف علی زرداری کو اب دیکھتے ہیں. اس وقت صاف ان کے جو ہے وہ نظر آتے تھے کہ کس طرح سے ان کی سیاست تھی، اور بہت ہی نمایاں اس میں سے نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد کے آپ شہری ہیں، بہت قریب رہتے ہیں پریزیڈنسی کے، اور سندھ میں آپ کے کئی چکر لگے ہیں ریسنٹلی، ویسے بھی آپ جانتے ہیں پلس پہ آپ کا ہاتھ ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ ہاؤ دس پروونس از بینگ رولڈ، واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ دوسرے صوبوں میں، یہاں پہ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، سیاست کہاں جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں اسلام آباد کا میں سندھ کا ہوں، سندھی ہوں، یہیں پر پڑا بڑا، اور ابھی بھی میں اپنے آپ کو سندھی ہی سمجھتا ہوں. زبردست. اسلام آباد میں شاید عارضی طور پہ ہوں، واپس آ جاؤں. بقول شخص سے وہ ہمارے استاد تھے اسلم اظہر صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام آباد ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا آفس ہے. تو وہ اسلام آباد میں چلتے پھرتے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے آفس میں آپ گھوم رہے ہیں، اس میں زندگی کی پلس نہیں ہے، نبض نہیں ہے. وہ زندگی کی پلس آپ کو کراچی میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، پشاور میں نظر آتی ہے، لیکن وہ زندگی کی پلس وہاں نظر نہیں آتی. اور ایک اور کسی نے کہا ہے کہ اسلام آباد از اے بگ پیراسائٹ. تو وہ پیراسائٹ جو طفیلی پودا ہوتا ہے، جو باقی پودوں کا خون چوس چوس کر کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ صورتحال ہے. خیر، آپ کا جو سوال سندھ کے بارے میں ہے کہ سندھ کو کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے اب، یا ملک کی سیاست میں کا دوسرے صوبوں سے اگر کمپیئر کروں سندھ کو، دیکھیں میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ناقد رہا ہوں اور اب بھی ہوں، لیکن کریڈٹ مسٹ بی گیون ویئر دا کریڈٹ از ڈیو. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. تو وہ کریڈٹ میں ضرور پیپلز پارٹی کو دوں گا، اور سندھ کو دوں گا، اور سندھ کے عوام کو دوں گا. میں نے وائڈلی ٹریول کیا ہے پورے پاکستان کے صوبوں میں اور اضلاع میں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ سندھ اس وقت پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں اب بھی سب سے زیادہ روشن خیال اور ترقی پسند صوبہ ہے. یہاں جو باتیں آپ کھل کر ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں پنجاب میں نہیں کہی جا سکتی اتنے کھل کے. وہاں پر وہ گریجولی اتنی زیادہ وہاں مذہبیت اور انتہا پسندی مسلط کر دی گئی ہے، سندھ کے عوام اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، کریڈٹ دینا پڑے گا. زرداری جتنے بھی اچھے یا برے ہوں، لیکن اب یہ مدرسے بل کی ہی اگزامپل لے لیں کہ یہ جو مدرسہ بل آپ لوگ اخبارات پڑھتے ہیں جو ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے اور اسمبلی نے پاس کر دیا، لیکن یہ صرف زرداری ہے. تو زرداری کو 2-3 بڑے کریڈٹ جاتے ہیں. ایک تو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ جاتا ہے جو ان کو دینا چاہیے، اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن وہ 18ویں ترمیم آپ اگر آئین کو پڑھیں تو اس 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان کا آئین انڈیا کے آئین کے مقابلے میں زیادہ چیزیں ڈیوالو کرتا ہے صوبوں کو. انڈیا میں ابھی بھی مرکز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی صدارتی یعنی وفاق کا نظام، صدارتی کنٹرول یا گورنر راج کر دے. 18ویں ترمیم کے بعد اب پاکستان میں وفاق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے میں خود صدارتی نظام لے آئے. تو یہ 2-3 کریڈٹ زرداری صاحب کو دینے پڑیں گے. ابھی یہ مدرسے کے بل پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے وچ از ویری گڈ. تو سندھ اور پیپلز پارٹی کی سیاست، اچھا وزیر اعلیٰ کو کمپیئر کر لینا آپ. مراد علی شاہ آئی تھنک از دا موسٹ آرٹیکولیٹ اینڈ ایجوکیٹڈ چیف منسٹر. اختلافات اپنی جگہ پر، بات کرتے ہیں تو اپنی چیز بتاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں.
مریم نواز کی تقریر سنیں، میاں صاحب عمران فتنہ، میاں صاحب عمران فتنہ، گنڈا پور کی تقریر سنیں تو وہ اسلام آباد پہ جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں جو مطلب سندھ کو ممتاز کرتی ہیں اور وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا، آخری 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، تو ایک انٹرویو کا میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. وہ سیاستدان نہیں ہے لیکن وہ اس ملک کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی چیمپئن رہی ہیں، اور شاید ان جیسا رول ماڈل دنیا میں ملنا بہت مشکل ہوگا. آسما جہانگیر، ان کا آپ نے بہت ایک شاندار انٹرویو کیا. ان کے انٹرویو کے بارے میں، ان کی زندگی کے اور شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے تو آسما کا جو نام ہے یا ان کا جو رول رہا ہے اس کی کوئی مثال اس طرح سے نہیں ملتی ہے. اور آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں جو کچھ حالات رہے، ہم بہت زیادہ ایک لحاظ سے مس کر رہے ہیں اس وقت جو ملک ہے. اب ہم جس طرح سے ہماری جمہوریت میں انطاعت ہے، یہ ہے، تو میرا خیال یہ کہ آج وہ ہے. تو میں اس وقت یہ انٹرویو بہت پہلے کا ہے. اس وقت آسما جیلانی ہوتی تھیں اور کیا کہتے ہیں ان سے وہ بھی تھی، جان پہچان بھی اچھی تھی. تو لیکن یہ تھا کہ وہ ینگ تھیں بالکل اس وقت. اب یہ 85-86 کی بات شاید ہے. تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے جس طرح سے انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، ان کے والد صاحب خود بھی جو جیلانی صاحب تھے وہ کبھی وہ جیل میں ہوتے تھے، کہیں باہر آتے تھے. تو آسما کی ٹریننگ وہیں سے شروع ہوئی تھی، گھر سے ٹریننگ شروع ہوئی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر انہوں نے جس طرح سے کیا جنرل ضیاء کے خلاف اگر دیکھا جائے تو جو تحریک چلی تھی، ویف بنی تھی، ویمن ایکشن فورم جو ہے، تو اور اس کے بعد جو ان کے بہت سارے جو اس لحاظ سے جو سو کالڈ شریعہ سسٹم نافذ کیا تھا، حدود آرڈیننس نافذ کیا تھا. میرا خیال یہ کہ جو اس میں آسما کا جو رول رہا ہے وہ تاریخی رول رہا ہے، جو ایک لحاظ سے لوگوں کو جیسے جو ریزسٹنس تھی ایک پورا. ایک اور بات میں آپ سے بتاؤں کہ جب آسما کا ذکر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی میں بعض دفعہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء کا پیریڈ دوسرے لحاظ سے ایک بہت اچھا اس لیے تھا کہ جو ریزسٹنس اس وقت تھی، یعنی وہ جو ضیاء کا اپنے قوانین بنا رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے، چاہے وہ صحافیوں کے ہو، چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، یا جو ہے یہ ہم سب صاف یہ کہ ہر اس میں دیکھا جائے. تو میرے خیال یہ کہ جو جنگ لڑی گئی ہے اس وقت وہ میرے خیال ایک سنہری الفاظ سے لکھا جا سکتا ہے، اور اس میں آسما کا رول بہت زیادہ تھا. اور بعد میں تو پھر آسما اور زیادہ نکھر کے آئیں، یہ تو میں شروع کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو خیالات تھے ان کی پختگی جو تھی وہ بات. اس زمانے میں بڑا ایک الزام ملتا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کی ان کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ویسٹرن ایک کانسیپٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب بھی بہت اچھا انہوں نے دیا کہ یہ ہیومن رائٹ جو ہے ویسٹرن کانسیپٹ کر کے ہم اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 80s کی یہ انٹرویوز ہیں اور اب ہم 24 میں ہیں. مسائل نہیں بدلے، مطالبات نہیں بدلے، حالات نہیں بدلے. کیا دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وائی وی ڈونٹ چینج؟ کچھ سمجھتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ اصل میں لگتا ہے ایسا، بلکہ لگتا کیا حقیقت یہی ہے کہ بتدریج ہماری جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی ہے. اور ابھی جنرل ضیاء الحق کے دور کا زاہد صاحب نے حوالہ دیا. ضیاء الحق کے دور میں کم از کم یہ تھا کہ ٹارگٹ کلیئر تھا، ہمیں پتہ تھا کہ جی ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے جس کے خلاف لڑنا ہے. لیکن اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جتنے چولے بدلے ہیں، انہوں نے عام آدمی کے لیے اور سیاسی کارکن کے لیے سمجھنا بہت مشکل کر دیا ہے کہ اب اصل لڑائی کیا ہے اور کس کے خلاف لڑی جائے اور کیسے لڑی جائے. مشرف کے دور کی آپ نام نہاد وہ انلائٹن ماڈریشن دیکھ لیں، جو کہتے تھے کہ معتدل روشن خیالی وٹ ایور، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم بھگت رہے ہیں. ضیاء الحق نے جو کیا وہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن مشرف کے بعد جو ایک مسلسل ہائیبرڈ رجیم کا کانسیپٹ آیا ہے، کیونکہ مشرف 2008 کے بعد سے اب تک مسلسل میں سمجھتا ہوں ملک میں ہائیبرڈ نظام ہی رہا ہے. یعنی وہی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ڈی جوری اور ڈی فیکٹو. ڈی جوری یعنی پیپر پر تو حکمران کوئی اور ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ہو ایور، لیکن ڈی فیکٹو جو حکمران ہیں ہمارے
وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی اسپیڈ سلو کر رہے ہیں تو اس سے ملکی اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے. لوگوں کو اگر اغوا کرنا ہے تو وہ کیے جائیں گے. قوانین ایسے پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے جو عوام دشمن ہو. تو انسانی حقوق کی صورتحال خراب ہوئی ہے. تو صورتحال تو خاصی مایوس کن ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی معاشرہ آگے کی طرف جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں صورتحال امید ہے. اب نہیں تو آگے تبدیل ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر محمود اور بہت شکریہ زاہد حسین بھائی. یہ کتاب بہت اہم ہے اور تمام ضروری ریڈ ہے. 3500 جیا مہانگیا مو صبح زاہد حسین کے چयो मुंहिंजो हीअ काफ़ी महांगी किताब आहे. थी सघे थो हिते डिस्काउंट हुजे, कुझु घटि में मिले, पर हीअ हिकिड़ो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आहे जेको कंहिं बि वक़्तु रेफरेंस जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे. सो जेकॾहिं तव्हां अफोर्ड करे सघो था त दिस इज़ अ मस्ट रीड. थैंक यू वेरी मच.